अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी 26वीं तरमीम हज़म कर रहे हैं, 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं। बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। देखो, इनका हाजमा बड़ा तगड़ा है। नून लीगियों का जो हाजमा है ना, खुदा की कसम, वो हमारे बचपन के ज़माने में एक विलन होता था मज़र शाह। बचपन क्या, टीन एज की बात है। उसका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, टब्बर खा जाते डकार ना मारा। ये टब्बर खा जाते डकार नहीं, ये इस तरह का हाजमा है इनका। तो डॉलर तो हैं जिन्हें जिमें सागू दाना है या दलिया है, एवन फील्ड ते दुबई ते फलाने, ये सारा लकड़ हजम पत्थर हजम निज़ाम है, बात ठीक है। तो लेकिन तरमीमों के बारे में मामला जो है वो मुझे डिफरेंट लगता है। हाजमा ठीक नहीं होगा तो इनको फक्की देनी पड़ेगी, फक्की, ताकि हजम करने में आसानी हो। अच्छा, ये इनको तो और बहुत कुछ हजम नहीं हो रहा, आजमा हजम कर रहे हैं और कुछ, मतलब ये जो 24 के इलेक्शन के नतीजे में वजीर खजाना रवे न रवे पामे उजड़ जाए, वजारत खजाना ते नजर सी, नवाज शरीफ वजीर आजम बने ना बने, लेकिन बात ये भी हजम करवाई गई। वैसे पाकिस्तानियों ते मैनू गुस्सा भी आंदा है ते तरस भी आंदा है। अब भी ये एक्सपेक्ट करते हैं नवाजा जा रहा। अच्छा, इसी तरह अल्लाह खैर करे, बरकत जारी रहे। ये 27वीं तरमीम भी हज़म हो जाएगी, 127वीं भी हज़म होगी। और आप फिक्र ना करो, डार साहब का छोड़ोगे, अंदाज़ा लगाओ यार, कमाल की बात। वजारत ख़जाना नहीं मिली तो वजारत खारजा, बंदा पूछे तुम्हें क्या पता खारजा मारजा क्या होता है? ये पढ़े लिखे लोगों का कोई बैकग्राउंड, कोई आगा पीछा, ये वो सारा। और दूसरी बात ये है कि फिर खारजा के साथ एक और तड़का लगा दिया ना वजीर आज़म। छोड़ो, सही। हसन साहब, दूसरी तरफ मुल्क नहीं है, मंडी है। सुनो, ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। बिल्कुल, ये खाकसार का शेर है, मामूली बात नहीं है। आगे चलो हसन साहब। दूसरी तरफ सेनेटर फैसल वावडा ने टीवी प्रोग्राम में कहा कि 27वीं तरमीम आएगी, कोई सामने खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल, फैसल वावडा ने ठीक कहा है। ये बात सुनो, खड़ा होने का तो दम ही नहीं है इनमें। फैसल वावडा ने फिर बड़ी मेहरबानी की है, इनको एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया है। अल्लाह माफ करे, अवाम के हक में, इस मुल्क के हक में जो तरमीम हो सकती है करो। इस मुल्क में कदम कदम पे तरामीम की जरूरत है, कदम कदम पे। और ये आइन छोड़ो, नीचे ग्राउंड पे आओ, वहां बहुत कुछ काबिल तरमीम है। चलो, तरमीमों से नवाज दो, सही, फिर बात बनेगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान के दो बेटों शाहरेज खान और शेर शाह को यके बाद दीगरे 9 मई 2023 जना हाउस केसेस में गिरफ्तार कर लिया गया। एक टीवी प्रोग्राम में तलाल चौधरी ने कहा कि अलीमा खान के दोनों बेटे जना हाउस गाड़ी पर खड़े थे। मेज़बान ने कहा लेकिन उसकी तो चित्राल की तस्वीरें हैं। इस पर तलाल चौधरी कोई मुनासिब जवाब ना दे सके। अरे बात सुनो, उसने क्या मुनासिब जवाब देना है? एक जमाने में तंजीम साजी थी, ये चौधरी परवेज अलाई साहब की गाड़ी के आगे तमालें डाला करता था। तो अब पता नहीं ये तंजीम साज है, ये अजीब बात है। मुझे पता तो होता कुछ नहीं। मैं कौन सा करना, किसी का मुखबर हूँ ना, मैं रिपोर्टर हूँ ना, मैंने न्यूज़ रूम में रातें जागी हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ नहीं। लेकिन इत्तेफाक है, मेरा सगा भांजा जो बड़ा लाडला है, उसका नाम है ईमान, निक नेम है उसका बंटी। सियासत से उसका कोई, वो फाइनेंस का आदमी है, कोई लेना देना नहीं। और कमाल की बात है, पीटीआई के वो खिलाफ हैं, पहले नहीं था। इनकी हुकूमत के दौरान वो, चूंकि वो फाइनेंशियल मैटर्स को अमेरिका से क्वालिफाइड है, ये वो वगैरह, तो वो बहुत बेहतर समझता है। शाहरेज उसका अमेरिकन स्कूल का क्लास फेलो है, LAS में दोनों पढ़ते रहे।
اس نے تصویریں مجھے بھیجیں، مجھے نہیں ظاہر ہے میرے کسی اس کو، میرے پاس تو سیل فون نہیں ہوتا، وہ چترال میں تھا اور یہ تصویریں گروپ فوٹوز بھی ہیں، اس میں یہ بچہ کیا نام ہے شاریز اور اس کی ایمان کی، ان کی انڈیویجول بھی 2 ہیں اور باقی گروپ کی شکل میں بھی ہیں، اور اس کی ظاہر ہے وہ کہاں ٹھہرے، یہ وہ سارا کچھ کو پتہ، مجھے نہیں پتا، اور سیاست سے 100% لا تعلق ہے یہ لڑکا شاریز۔ میں زیادہ بار نہیں، 5-7 دفعہ دیکھا ملا ہوں گا، مجھے نہیں پتا، ہمارا تو ظاہر ہے یہ جو بچوں کی طرح ہیں وہ، لیکن قطعاً لا تعلق اس کا سیاست کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے جیسے میرا ڈے 1 سے ہے۔ بہرحال مجھے نہیں پتا وہ سچے ہیں یا یہ سچے ہیں، لیکن فوٹوگراف سے جھوٹ نہیں بولتی۔ نیکسٹ خبر ہے صاحب، استحکام پاکستان پارٹی نے بھی ملک میں بہتر طرز حکمرانی اور انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے 4 صوبوں کی تقسیم اور نئے صوبوں کے قیام کا باضابطہ مطالبہ کر دیا ہے۔ موجودہ صوبوں کو ان کی شناخت برقرار رکھتے ہوئے 3 انتظامی صوبوں نارتھ، ساؤتھ اور سینٹرل میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ بہت اعلیٰ تجویز ہے، اور بات سنو، یہ استحکام پاکستان پارٹی نے تو اللہ کا شکر ہے بات کی ہے، میں کب سے چیخ رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں نے ساری تفصیل دی تھی کہ خدا کا خوف کرو، فورٹ منرو میں بیٹھا بندہ سینکڑوں میلوں کے فاصلے، ادھر کوئٹہ ادھر فلانا، یہ راجواڑے ہیں، یہ چیف ڈمز ہیں اور فیف ڈمز ہیں، یہ عوام کے مزار کے دربار پہ چڑھی ہوئی دیگیں ہیں، وہ ان سے تو کئی ملک ان سے چھوٹے ہیں، ایڈا صوبہ، یہ تو دیانتدار آدمی بھی نا، انسان کا بچہ ہو، وہ کہے گا نہیں جی اس کو وائبل بناؤ، اس کا یونٹ جو ہیں چھوٹے کرو۔ اس زندگی میں ہم نے بھی ایک بار حماقت کی تھی، کمبائن ہارویسٹرز پاکستان میں پنجاب میں انٹروڈیوس کرائیں، تعداد کے بارے میں ہوش نہیں تھی کہ پاکستان میں یہ مینج نہیں ہوگا، عجیب سا یہ مسخرہ سا نظام ہے یہ، ہم نے بڑا ویپڈا کو چیخے چلائے کہ بھئی کوئی کہیں 2 کمبائنز کہیں کام کر رہی ہیں، 2 کہیں کر رہی ہیں، 2 کہیں، ہمیں وائرلیس کی اجازت دے دو، نہیں جی ان ہر بندے دے ہاتھ 'چ وائرلیس ہیں۔ تو بعد میں ہم نے سوچا کہ یار اتنی کمبائنز لائیں تو وہ مینج ہو نہیں سکتا، تو یونٹس اپنے چھوٹے کرو، یہ چیف ڈمز فیف ڈمز راجواڑے ہیں جنہیں وزیر اعلی یا اپکی آئی جی تے چیف سیکرٹری نوں ملنا ہے، وہ سینکڑوں کلومیٹر دارالحکومت پہنچن لئی، وہ اللہ معاف کرے گوادر کا رہنے والا سینکڑوں میل کا فاصلہ کر کے کوئٹہ پہنچے، پاکستانی نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، پہ خرچہ آنا جانا مزوریاں دن دیہڑیاں ان کی ٹوٹتی ہوں گی۔ یہاں جو ایڈمنسٹریشن اور یہ مینجمنٹ کا جو لیول، پاکستان 142 ممالک میں سے 3را خراب ترین ملک ہے، مثلا ماشاءاللہ گندگی، غلاظت، شکست، اور شکست و ریخت میں وکٹری سٹینڈ پہ 3ری پوزیشن ہے اس کی، ماشاءاللہ ہونا تو پہلے نمبر پہ چاہیے، لیکن 2 پتہ نہیں کہڑے بدنصیب ہوں گے، اور 80% پاکستانی مضر صحت پانی پینے پہ مجبوری ہے ان کی، تقریباً ہر 3 میں سے 1 بچہ 1/3 اس کی گروتھ ہی نہیں ہو سکتی۔ خدا کا خوف کرو یار، میں کہتا ہوں پاکستانیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، لیکن اتنا ضرور کرو جتنا ایک شریف آدمی اپنے پالتو جانور کے ساتھ کرتا ہے۔ بیلی پور میں ہم نے رکھے، میں 3 ٹائم میں اپنے کمروں سے نکلنے والا بندہ نہیں، صبح دوپہر شام میں ان کی کنالیاں، کبوتروں کی، موروں کی، یا جو بھی رکھا ہوا تھا ہم نے، چکور 3 ٹائم کنالیاں چیک کرتا تھا صاف ہوئی یا نہیں ہوئی ہیں، ان کے باڑے صاف ہیں۔ خدا کا خوف کرو، یہ انسان نہیں، یہ تاتاری ہیں، تاتاری، بلکہ خدا کی قسم ان سے بدتر۔ تاتاری تو ایک دفعہ آگ لگائی اور فلانا ٹمکانا تو ختم، یہ تل مارتے ہیں بندے کو۔ پاکستان کی جتنی آبادی ہے کیلکولیٹ کر کے دیکھو، میرا خیال ہے کمپیوٹر بھی جواب دے جائے گا، جتنے مسام ہیں 25 کروڑ
عوام کے جسم میں اتنے ہی انہوں نے نا سٹراز لگائے ہوئے ہیں سٹین لیس اسٹیل کے ان کا خون پینے کے لیے. بہت اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ تاریخ میں پارٹی چھوٹی بڑی کا مجھے نہیں پتا, چھوٹی تو جماعت اسلامی بھی بہت ہے, لیکن ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. آپ اندازہ لگاؤ یہ تاریخ میں یہ واقعہ یاد کرایا جائے گا, چونکہ یہ ایک پرماننٹ سالڈ ریالٹی ہوگی. وائبل یونٹس بناؤ, بدماشیوں کا یہ اڈا جو ہے ختم کرو. جمہوری بدماشی اڈا, جیسے لاری اڈا ہوتا ہے تو فلانا اڈا ہوتا ہے, ٹانگیاں دا اڈا ہے تو فلانا ہے. لوکل لیڈرشپ ابھرے گی, کوئی انسان, کوئی تبدیلی, کوئی تازہ ہوا کا جھونکا آنے دو. بدبو کا ڈھیر ہے پہلی سیاست, بہت اعلیٰ کیمپین چلاؤ, بہت اعلیٰ, مبارک ہو ان کو. ٹھیک ہے, استحکام ہے پاکستان پارٹی کو. یہ استحکام کی طرف جانے والا رستہ ہے. یہ نام کی لاج رکھو اپنی, یہ بہت بنیادی بات ہے. یہ لڑ مر جاؤ اس پہ. پاکستانیوں کو بھی ہوش کرنی چاہیے. پنجاب جاگیر ہے, سندھ کسے دی جاگیر ہے, فلانا کیا, بس کرو. تمہیں حیا نہیں آتی؟ جس مٹی کا کھا رہے ہو 78 سال اس کو کہاں پہنچا دیا تم نے, پھر بھی تمہارے پیٹ نہیں بھرتے. چلو نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں صاحب. NA66 وزیر آباد میں نون لیگ نے 2024 کے عام انتخابات میں 1 لاکھ سے زائد ووٹ لینے والے نثار چیمہ کو نظر انداز کرتے ہوئے موجودہ ضمنی الیکشن میں عطا تارڑ کے بھائی بلال فاروق تارڑ کو ٹکٹ جاری کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھائی کو پارٹی ٹکٹ جاری ہونے پر اظہار تشکر کیا. دیکھو بات سنو, میرا نہیں خیال آپ کی اطلاع درست ہے. جو میں نے سنا ہے اٹ از ویری ڈفرنٹ. نثار چیمہ کو نظر انداز نہیں کیا, اس نے ان کو نظر انداز کیا ہے. بلکہ میں یہ بھی نہیں کہتا, ٹکٹ اس کو دینا چاہ رہے تھے, جو میرا علم ہے, غلط ہو سکتا ہے. اور تب اتفاق سے میں ان کو جانتا ہوں. ذوالفقار چیمہ پولیس میں ایک مثال, اور نثار چیمہ ڈاکٹر ہیں بیسیکلی. انہوں نے پہلے بھی جیتنے کے بعد نا 47. یہ ہوتے ہیں خاندانی لوگ, جیسے ماجد خان کا. حالانکہ مجھے اتنی سی بھی دلچسپی نہیں کرکٹ کے ساتھ, اور میں قسماً کہہ رہا ہوں, مجھے بتاتے ہیں لوگ, میں پھر بھول جاتا ہوں. مجھے یہی نہیں پتا کرکٹ ٹیم میں ہوتے کتنے. میرا بس میں ویسے ہی بین کر دوں اس کو. یہ لوگوں کو جھنجھنے, یہ رومن اکھاڑے ہیں. وہ 3 لکیراں بنا کے آ جاندی ہیں بچیاں اتنے. کیا کر رہے ہو تب؟ یہ رومن اکھاڑے ہیں ماڈرن, لوگوں کے دھیان ادھر ادھر, نسلوں کو خراب کرنے کے لیے. یہ بھی نشے کی ایک قسم ہے. ہم پہ وہ سٹیج آئے گی تب ضرور ہو. تو یہ بات پتہ نہیں میں کیا کر رہا تھا, کہ ذوالفقار چیمہ پولیس میں, یہ ڈاکٹر ہے, باوقار لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, ان کے کچھ اصول ہیں, ان کا کوئی آگا پیچھا ہے. اس بندے نے فارم لینے سے انکار ہوا, جیتوں گا نہیں تو میں حقیقی طور پہ جیتوں گا ورنہ اٹھا. ہاں مجھے بات یاد آئی, ماجد خان, کرکٹ سے میں بات بھول گیا اصلی, وہ جو بھی ریفری جو بھی ہوتا ہے, اس نے کہا نہیں مجھے پتا ہے میں آؤٹ ہوں. ریفری کا کوئی دھیان چوک گیا ہوگا ادھر ادھر یا فلانا, وہ بھی غلط بیانی نہیں کر رہا تھا, گورا تھا وہ, اس نے کہا نو آئی نو. یہ ہوتے ہیں خاندانی لوگ, یہ ہوتی ہے کلاس, کہ ہو گیا ختم. تو وہ چھوڑ دو, اس کی کوئی امپورٹنس نہیں. وہ 1000 MNO پہ بھاری ہے, کیونکہ وہ ڈھیٹ نہیں. دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں ایکسیپشنز ہوتی ہیں. یہ سعد رفیق, اس سے پہلے کہ کوئی اس کو مجبور کرتا, پریشرائز کرتا, اس نے جیتنے والے کو ٹھوک کے فون کر دیا, مبارکباد دے دی. یہ ہوتے ہیں, یہ جو میں ڈی این اے کرتا ہوں نا, اس کی وجوہات ہیں. نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا, کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. یہی خوبصورت لوگ ہیں. بے شک. یہ 1000 MNA پہ بھاری ہے نثار چیمہ. پچھلی پرفارمنس دیکھ لو, اب کی بھی دیکھ لو. 47 نہیں چاہیے اس کو اپنی عزت, اپنی خودداری عزیز ہے. سبحان اللہ,
ایسے لوگوں کی تعداد بڑھے تو تم دیکھو ملک کیسے آگے بڑھتا ہے. میں تو ویسے وہ جو ایک رویہ ہے لوگوں میں ہوتا ہے کہ آئی وانٹ اٹ ایٹ ایوری کاسٹ. نو, زندگی بھی بالکل اس قابل نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کی خواہش اس طرح کرو ایٹ ایوری کاسٹ. نو, جس چیز کی جو قیمت بنتی ہے. بل گیٹس کو وہ لینے جائے کوئی برگر شرگر یا کوئی اس طرح کی چیز اور وہ کہے 10,000 کا برگر وہ دے دے گا, وہ کہے گا میرے متھے تو لکھے ہے. ابھی میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا پوچھے گا وہ ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے. بیوقوف لکھا ہوا ہے. نہیں ہوتا عزت کی کاسٹ پہ بے عزتی خریدنا. اس سے بڑی لعنت, اس سے بڑی صدا ممکن نہیں ہے. اندر کیا کرتا ہوگا. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ برسلز میں آرمی چیف نے کہا 1979 سے پہلے پاکستانی معاشرہ بہت متوازن تھا, مگر بعد میں مذہبی پیشوائیت اور عدم برداشت نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا. بہت بنیادی اور خوبصورت بات. مجھے تو لگتا ہے میری اپنی آواز فضا میں گونج رہی ہے. میں تو یہی باتیں کرتا ہوں. میں تبھی کہتا ہوں میں تجزیہ میرے سے نہیں ہوتا. تجزیہ کیا ہے؟ وہ کلیریکل سا کام ہے ایک کسائیاں دا. اے پٹھ دی بوٹی لا دے, اے گردن دی لا دے, اے ران دی لا دے, اے فلانا دے, بور کی پائے علیحدہ کر دے. یہ کہانیاں ہیں. دیکھو بات سنو, یہ 100% درست ہے. میں نے اس ملک کو بری طرح زوال پذیر ہوتے دیکھا. When I was a teenager, یہ ملک ایسا نہیں تھا. صلہ رحمی تھا, ہمدردی تھی, فلانا تھا, ٹمکانا تھا. ریٹ ریس نہیں تھی. ریٹ ریس بالکل نہیں تھی. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ گوانڈی دا منہ لال دیکھ کے اپنا چپیڑا نہ کرنا. شوکت عزیز ایک اور طرح کا شودھ پن پھیلا گیا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ مٹیریل کیا انہیں کمیشن کھانا ہوئے گا. لیزنگ کلچر بہت اچھا ہے, لیکن اس کے لیے قوم کا فکری ذہنی لیول دیکھنا ضروری ہے. یہاں جدی اوقات سائیکل دی سی وہ موٹر سائیکل چڑھ گیا ہے. جدی موٹر سائیکل دی سی انہیں 800 cc لے لی. فلانا ڈیفالٹ ہوا, تماشا ہوا, لوگوں کی نفسیات برباد ہو گئی. ایک عجیب خدیڑ بادہ بن گیا. انہوں نے 100% مذہبی پیشوائیت نے تو اسلام کے گٹے گوڈے. اور جب پہلا پرنٹنگ پریس بنا, عالم اسلام اسی دن بازی ہار گیا تھا جب جو کیا تھا وہ شیخ الاسلام اس نے کہا تھا کہ یہ حرام ہے. آج عام کتابیں چھپ رہی ہیں, کل قرآن پاک چھپے گا تو اس کی توہین ہوگی, چونکہ وہ سنگسازی ہوتی تھی, پلیٹ میکنگ, یہ وہ پتہ نہیں. اب تو پتہ نہیں پرنٹنگ کہاں جا چکی ہے. تو پانی جاتا تھا نالی. پہلا میڈیکل کالج بنا, اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہے. ظاہر ہے ہیومن باڈی کو سمجھنا ہے. ہیومن باڈی کو دیکھو گے نا, ہوں آزادی پیبند کاری چ بھی بڑے ہوں. لاؤڈ سپیکر حرام سی, کل دی گل. کیا کیا حرام نہیں تھا. ٹریکٹر آیا, یہ ہمارے خلاف سازش ہے. اچھا جی, لوگوں نے کیا وہ کی, اس زمین نو ساڑ دے گا. مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ جس صحت میں زندہ. چند دن پہلے میں اور اپنا میرے بہت پیارے مہمان امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب تشریف, بہت پیارے خوبصورت آدمی ہیں. تو میں ان سے جنرل ایک گفتگو ہو رہی تھی, تو میں نے یہ کہا کہ اسلام دیکھو, تم گدوں گھوڑوں اونٹوں سے اتر کے تو قیمتی ترین گاڑیوں اور SUVs پہ تو آ گئے, جہازوں پہ بھی چڑھ گئے. تو کوئی شرم کرو, اس کو انٹرپریٹ کرو. یہ کوئی ساقط اور جامد چیز نہیں ہے. جسے شریعت کہتے ہیں وہ شریعہ ہے. شریعہ ہے مسلسل بہتا ہوا پانی, اگر رک جائے تو کریا. جس نے مسلمانوں پہ حرام قرار دے دی پرنٹنگ اور میڈیکل کالج. چند اشرے ہی کافی تھے, انہوں نے پھر پڑھائی نہیں دی. تو تسی ہن بھی ہڈیاں رگڑ رہے ہو, جھوٹ تے پل رہے ہو. اول تو بہت پرانی تاریخ ہے. پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے منافق ترین آدمی ضیاء الحق تھا. یہ اس کا کیا دھرا. اس سے پہلے کے اور بعد کے پاکستان میں بہت واضح فرق محسوس کرتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں بھائیوں جیسا رشید بھٹی.
اچھا اس کا حلیہ چونکہ وہ دھوتی اور یہ اور وہ شلوار اس طرح کا، وہ ایم ایس سی جیولوجی ہے، وہ 2-3 بار یہاں رائے بینٹ سے رہے ایم پی ہے، اب ان کا بیٹا بھتیجا ہمارا عمر بھٹی وہ ہے، وہ اپنا رشید بھٹی ریٹائرڈ لائف گزارے. تو یار مجھے ایک بار رشید بھٹی نے، اور یہ 20-25 سال پرانی بات ہے، میں اپنے بیلی پور رہتا تھا، تو مجھے کہنے کہ پاجی ضیاء الحق تو پہلے، میں نے کہا یہ نفسیاتی اثرات ہوئے ہیں، زبردستی نمازاں پڑھاتا رہا. نماز یہاں ہوتی ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ادھر ضیاء الحق گیا ہے، تیارا پٹ گیا ہے، ادھر رونا دا سارا کچھ ہی پٹ گیا ختم. اور جڑے نشے ہن چل رہے نے، خدا دا واسطہ اپنی نسلاں بچاؤ. تے اے جڑے اج کل نے نا کہ وہ پتہ نہیں یہ ایش یہ پتہ نہیں کی نام ہے، مجھے نام بھی نہیں آتے ہیں. آئس میرا تو چرس تو گے کوالیفیکیشن ہی مینوں پتہ ہی کھ نہیں، مینوں نہیں پتہ. یہ بچہ جب تک کھنڈر نہیں بن جائے گا اس کی واپسی ناممکن ہو جائے گی، پھر پتہ لگے گا ماں باپ کو. لیکن نہیں، پٹو خود جلسہ عام میں اس نے کہا میں لوگوں کا خون نہیں پیتا، تھوڑی سی پیتا ہوں، لوگوں کا خون نہیں پیتا. جلسے میں کروایا جلسہ ہو دیکھو. اب بات سنو، اپنے عہد جس میں رہتے اس کا خیال کرو، پورا جسم تمہارا تبدیل ہو جاتا ہے، تمہارے جگر، پھیپھڑے، گردے، کلیجے سب. زمانے بدل گئے، اس کے مطابق بدلو. بالکل انسانی ذہن بدل گیا، اپروچ، بنیادی باتیں ان پہ راسخ رہو. ختم. باقی جیسے سواری بدلی ہے تم نے، لباس بدلے ہیں تم نے، رہن سہن بدلا ہے تم نے، اسی چلتے تھے. اس لیے خدا کا واسطہ ہم نے کچھ نہیں لینا دینا. شاید یہ راہ راست پہ آ جائے، یہی عالم اسلام کو لیڈ کرنے کے لیے یہی ملک ایک ماڈل بن جائے. بہرحال چلو ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، نون لیگ کے سینیٹر کے مطابق نواز شریف اس لیے کوئی بیان نہیں دیتے تاکہ شہباز اپنی سوچ سے کام کریں. نواز شریف کہیں تو وزیر اعظم 1 منٹ میں اسمبلی توڑ دیں گے. واہ، اچھا شہباز صاحب اپنی سوچ سے کام کریں، ویری گڈ. بھٹو کا جلسہ کبھی دیکھنا، اگر نہیں دیکھا ضرور دیکھنا، بہت مشہور ہے، عام اویلیبل ہے. وہ لڑو گے لڑیں گے، مرو گے مریں گے، او جا رہا ہے. اس پہ جچتا تھا. انہیں وہ نقل کرے کو بندہ اگر اٹھ کے، وہ تو ویسے ہی لگے گا کامیڈی پیش کر رہے ہیں کوئی. تو سوچ کے مطابق. اچھا، اور یہ وہ جو بھائی جان نے جو کچھ فرمایا ہے، ووٹ کو عزت دو کے بعد ڈھنگ کی بات بتاؤ، اور وہ بھی ڈھنگ کی کیا تھی؟ ووٹ کو عزت دی جا ہی نہیں سکتی. اب آئی ہیو مائی اون ہمبل وے آف تھنکنگ، چونکہ ووٹر ہی ملک میں کوئی نہیں. ایک بھوکا ننگا ضرورت مند آدمی کھانوں سے سہما ہوا، بچے کی نوکری کے لیے رینگتا ہوا، وہی رائے ہو سکتی ہے؟ یہ بھی میرا کالا قول ہے کہ جس کے پاؤں کے نیچے زمین اور سر پہ چھت اپنی نہیں، اس کی رائے کیسے اپنی ہو سکتی ہے؟ خدا دا خوف کرو. اچھا رہ گیا کہ جی وہ اگلی بار نواز شریف کے کہنے سے اسمبلی 1 منٹ. سبحان اللہ، اسمبلی نہیں ہے، ایک کسی ٹین ایجر دا دل ہے جو ٹوٹ گئی تڑک کر کے، جو آسانی ٹوٹ سکتا ہے جب دل کرے گا. اور بات چلتا چلتا سنو، یہ شہباز سمجھتے آنا نہیں، لیکن بہرحال کے پڑھے لکھوں کو پوچھ لو. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. واہ، اپنے سوچ تو فلانا سوچا کہ تھے تھوڑا. جی آگے چلتے ہیں صاحب. محکمہ صحت و آبادی حکومت پنجاب کی جانب سے ایک اشتہار شائع ہوا، تو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ اس میں کسی حکمران کی تصویر نہیں. آپ کے خیال میں ایسا غلطی سے ہوا یا آپ کی باتوں کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا آپ اشتہاروں میں حکمرانوں کی تصویروں کے خلاف رہے ہیں؟ نہیں، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. میری باتوں میں اثرات ہوتے کوئی، یا اس کے کوئی اثرات کو اثر ہوتا
تو آج یہ حالات ہوتے ہیں اس ملک کے. میں تو 35 سال سے یہ وظیفہ کر رہا ہوں, کوئی تبدیلی نہیں آئی سوچ میں, چونکہ بنیادی باتیں کرتا ہوں. یہ تجزیے مجزیے مجھ سے نہیں ہوتے. سو اب آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے کہ محکمہ وہ یہ کیا بہبود آبادی وغیرہ ہے نا, جی یہ چاہ نہیں سکتی. کسی سیانے نے کیا ہونا ہے, کسی نے سمجھایا ہوگا کہ بھائی اس اشتہار میں اپنی فوٹو نہیں, بس اٹس اے میٹر آف کامن سینس. آپ کے تو سوال میں جواب موجود ہے. خاندانی منصوبہ بندی اتنی تصویر ہو سکتی نا, باقی ٹھیک ہے چلو. بالکل ٹھیک ہے صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.